जी, प्रोग्राम खबर से खबर बिन नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। और आज के प्रोग्राम का आगाज़ बेसिकली उस खबर के साथ जिस पे हमने देखा कि जो ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए हुकूमत की जानिब से कमीशन का बनाया गया था, एक कमीशन तश्कील दिया गया था हाजिर सर्विस जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में। और उसके बाद वो हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज हुआ और अभी उसको कलअदम करार देते हुए, उसको नोटिफिकेशन मुअत्तल बेसिकली करते हुए उसको काम करने से रोक दिया है। और जो मुख्तसर हुक्म आया है उसमें उन्होंने कहा है कि ये सवाबदीद जो है वो चीफ जस्टिस के पास होती है और चीफ जस्टिस को इल्म में लाए बगैर, यानी चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन बनाया होता है। तो अब लेट्स सी कि अगर सवाल यही है कि अगर हुकूमत को ये इल्म था, एक प्रोसीजर है तो उसको फॉलो क्यों नहीं किया गया। बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, उसको भी प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। लेकिन हम जो सानह 9 मई जो कुछ हुआ और एक एहतजाज की जो कुछ हुआ, जिस तरीके से हुआ, डेफिनेटली वो काबिल मज़म्मत है और हर सतह पे उसकी मज़म्मत की जा रही है। लेकिन उसके साथ जो अब कंटिन्यू चीज़ें हैं वो ये है कि पीटीआई जो है वो एक दहशतगर्द जमात है और उस पर पाबंदी लग जानी चाहिए। और ये फैसला सिर्फ पीएमएलएन का या किसी एक जमात का नहीं है, बल्कि ये हुकूमती इत्तेहाद का मुत्तफ़िक़ा फैसला है। आज राना सनाउल्लाह साहब इस हवाले से क्या कह रहे थे, एक शॉर्ट क्लिप है, वो देखते हैं। इमरान खान एक फितने का नाम है। अगर कौम ने इसकी शनाख्त और इसका इदराक ना किया तो ये किसी हादसे से दो चार करेगा। इन वाक़यात की बुनियाद पे ये कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन शायद अल्लाह ताला को इस मुल्क और कौम की भलाई मकसूद थी कि ये फितना कि इससे पहले ये वो शक्ल इख्तियार करता और इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार करता। इसने खुद ही अपने आप को और अपनी जमात को जो है वो एक हादसे से दो चार कर लिया। और 9 मई के वाक़यात ने ये मौका दिया कि कौम इस फितने का इदराक करे, इस फितने की जो है वो शनाख्त करे और इस फितने से अपने वजूद को जो है वो साफ और पाक करे। बात यह है कि ये तो एक मौका है, जो मौका शायद हुकूमत वक्त के हाथ आ गया है, लेकिन इससे पहले से ये बातें हम सुन रहे थे, उन्हीं के लीडर से सुनते थे कि इस जमात पे पाबंदी होनी चाहिए, ये एक दहशतगर्द जमात है, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, इमरान खान साहब अगले इलेक्शन में नज़र नहीं आने चाहिए। और ये एक सिलसिला काफ़ी अरसे से चल रहा था। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इस हवाले से आज गुफ्तगू की, वो भी सुनते हैं। मैं कभी सोचा कि जो मई 9 का इंसिडेंट्स हुए थे, अगर ये साजिश 9-0 में प्लान होता तो उसका रद्द अमल क्या होता। अगर ये साजिश बिलावल हाउस में प्लान होता तो इसका रद्द अमल क्या होता। अगर ये साजिश रायवंड में प्लान होता तो उसका रद्द अमल क्या होता। तारीख ये रिकॉर्ड कर देगा कि क्या एक पाकिस्तान है या दो पाकिस्तान है। ये तारीख साबित करेगा कि क्या हम ये भी बर्दाश्त करेंगे कि जो कायदे आज़म का तोहफा था जिन्ना हाउस लाहौर में, उस पर भी हमला हो और हम खामोश रहे। हमारा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जिसमें आज तक भारत का लोग ना आ सके, उन पे जिस तरीके से हमले किए गए, हम इसको भी अगर भूल जाएं तो वजीर आज़म साहब ये मुल्क चलाना मुश्किल नहीं नामुमकिन होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ये बात इस हद तक तो दुरुस्त है कि इसके खिलाफ जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए और जो कानून है वो उसका अपना रास्ता लेना चाहिए। लेकिन दूसरी तरह से इसके मामलात को आगे बढ़ाने के लिए ट्रांसपेरेंसी की अपनी जगह भी ज़रूरत है। ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए और ज़ीरो टॉलरेंस है। हमने ये साबित किया है कि अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर अटैक्स होते हैं या जिस तरह से जिना हाउस का जिक्र किया जाता है, लेकिन अगेन आज राना सनाउल्लाह साहब ने जो आगे चल के हम आपको बताएंगे, जो उन्होंने आदाद शुमार दिए हैं गिरफ्तारियों के हवाले से और फिर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से और कितने लोग वहाँ पर किए गए, उस पर जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं उसकी ट्रांसपेरेंसी को लेके अपने अपने कंसर्न और अपनी अपनी रिजर्वेशंस शो कर रहे हैं। इस पर भी आगे बात करेंगे। लेकिन पीटीआई के रहनुमा हैं फर्रुख हबीब साहब, उन्होंने भी आज एक मीडिया टॉक की, ऑल्दो के दिखाई नहीं गई, पाबंदी है ना भी है लेकिन गैर एलानिया जिसको कहते हैं, मगर वो क्या कह रहे थे जरा सुनते हैं।
ملک میں نہ آئین نظر آ رہا ہے، نہ قانون نظر آ رہا ہے، نظام انصاف کو یہ کہنا پڑ جاتا ہے کہ آپ نے اگر جیل سے باہر نکلنا ہے تو آپ پریس کانفرنس کریں، پریس کانفرنس کرتے ہیں آپ کے مقدمات بھی ختم ہو جاتے ہیں، آپ کو باہر جانے کی اجازت بھی مل جاتی ہے۔ اس کا مطلب پھر آپ کے اوپر کیسز تو کوئی نہیں، آپ نے جرم تو کوئی نہیں کیا۔ آپ کا جرم یہ ہے کہ آپ عمران خان کے ساتھ ہیں، اور عمران خان کا جرم یہ ہے کہ وہ پاکستان کی بات کرتا ہے۔ آج آپ چاہتے ہیں کہ اس عمران خان کی شکل آپ کو پسند نہیں ہے، جو آپ آج چاہتے ہیں کہ کرش کر دیں، جو سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایم کیو ایم ہے، ایم کیو ایم نہیں ہے، یہ ماسز کی پارٹی جو نفرت کے بیج بو رہے ہیں، یہ کل کو تناور درخت بن جائیں گے۔ لوگ اپنا 2 وقت کی روٹی نہیں دے کھا سکتے، اور آج آپ کہتے ہیں 10,000 سیاسی ورکرز کو جیلوں میں رکھو، زبردستی ان کو عدالتوں میں پیش نہ کرو، ان کے کیسز جو ہیں وہ ملٹری کورٹس کے اندر چلاؤ، لوگوں کو فیئر ٹرائل کا حق نہ ملے، بغیر تحقیقات کے ملٹری کورٹس میں ان کے کیسز چلا دیں، آزادانہ تحقیقات ہو، اس میں اگر کوئی ملزم پایا جاتا ہے، اس کا جرم ثابت ہوتا ہے، اس کو سزا دیں، ہم اس کے حق میں ان کو جرم ثابت ہوتا ہے، ان کو سزا دیں، وہ اس کے حق میں ہے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جو پینلسٹ ہیں ہمارے ساتھ، ان سے آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں۔ ڈاکٹر افتخار درانی صاحب، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں، فارمر اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر عمران خان آن میڈیا۔ سارہ بانو صاحبہ ہمیں کچھ ہی دیر میں جوائن کریں گی، جی ڈی اے کی ممبر آف نیشنل اسمبلی، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، اور اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر دانیال چودھری صاحب پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ کریں گے۔ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ آج کے پروگرام میں شامل ہونے کا۔ اب وہ کوئی کوسچنز جو مجھے اپنے پینلسٹ سے پوچھنے ہیں وہ بھی آپ ناظرین کے اور ان کے سامنے رکھ لوں۔ سوال نمبر 1، سپریم کورٹ نے آڈیو لیکس تحقیقاتی کمیشن کا نوٹیفیکیشن معطل کرتے ہوئے کمیشن کو کام کرنے سے روک دیا۔ حاضر سروس ججز پر مشتمل جوڈیشل کمیشن بنانے کا طریقہ کار واضح ہونے کے باوجود حکومت نے ایسا قدم کیوں اٹھایا؟ سوال نمبر 2، توہین مذہب، دہشت گردی، بغاوت، مالی کرپشن، بد کرداری اور غداری جیسے سنگین الزامات کے بعد آج عمران خان کی دماغی حالت بھی مشکوک قرار، -1 ہو گیا یا اب بھی کچھ باقی ہے؟ سوال نمبر 3، تحریک انصاف پہ پابندی کی لٹکتی تلوار، حکومتی اتحاد بھی متفق، کچھ نئی جماعتیں اور کچھ فارورڈ گروپ میدان میں آنے کو تیار، کیا تحریک انصاف پہ پابندی لگے گی یا عمران خان بحیثیت جماعت قابل قبول ہوگی؟ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹر افتخار درانی صاحب، میں جب آج کل بڑا پی ٹی آئی کا موازنہ جو ہے وہ ایم کیو ایم سے کیا جا رہا ہے، اور جب یہ ان حالات سے ایم کیو ایم گزری تھی تو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ایک شعر بڑا پڑھا کرتے تھے۔ میں کوئی اچھی شاعرہ نہیں ہوں، نہ میری یادداشت اتنی اچھی ہے، تو تھوڑا سا میں نے لکھا بھی تھا، مجھے یاد ہے کہ میں آج ضد پہ ہوں تو اگر تو خوشگواں نہ ہو، میں آج ضد پہ ہوں اگر تو خوشگواں نہ ہو، چراغ سبھی کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ اور آپ لوگ بھی اس میں شامل تھے جو جن پر یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں۔ آج آپ کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے جو ہمارا تناظر ہے وہ بالکل مختلف ہے یکسر جو ان کے ساتھ ہوا۔ دیکھیں، میرا جو لیڈر ہے وہ جو اگر اس کا کریئر دیکھیں سارا کا سارا، وہ بڑا ہی پروفائلڈ ہے۔ اچھا، اس کی جو کریئر سٹارٹ ہوتا ہے وہ شروع کرتا ہے پودے لگانے سے، یعنی کہ اگلی نسل کے لیے یہ جو ہے درخت کرتا ہے، جو کہ جب وزیر اعظم بنتا ہے تو بلین ٹری سونامی اور 10 بلین ٹری سونامی جیسے پروجیکٹ لے کے آتا ہے۔ خود خانہ میں لے کے میں لوگوں کے لیے چندہ اکٹھا کرتا ہے، اور اس چندہ اکٹھا کرنے میں وہ لوگوں کی زندگیاں بچاتا ہے۔ اس طرح جو ہے اگر آپ دیکھیں تو تعلیم کے میدان میں انہوں نے بہترین نمل کا کالج کریٹ کیا، اسی طرح القادر کریٹ کیا، اور اسی طرح ایک رول آف لا کے لیے اس نے ایک مڈل کلاس جو ہے وہ پارٹی کریٹ کی، جس میں کوئی ملیٹنٹ گروپ نہیں بنایا، جس میں پیپلز پارٹی کا ذوالفقار تنظیم تھی، ہماری کوئی بھی نہیں، انڈیانی گینگ نہیں تھا، جس میں ان کے سیکٹر چلتے تھے وہ بھی ہمارے نہیں تھے، جس میں مسلم لیگ نواز کا تھا کہ جی یہ لوگ جو ہے ان کا بڑا آئی جی عباس کی رپورٹ بڑی کلیئر ہے جو کہتا ہے کہ انہوں نے وہ بھرتی کرائے ہیں لوگ جن کا کرمنل بیک گراؤنڈ تھا، پولیس میں 20-25 ہزار کرائے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں عابد باکسر کہتا ہے یہ پولیس مقابلے کرواتے رہے ہیں، پھر ماڈل ٹاؤن دیکھ لیں، پھر ڈان لیگز دیکھ لیں، میمو گیٹ دیکھ لیں، تو ایک چیکرڈ ہسٹری ہے اس پولیٹیکل لاٹ کی، اور ہم ان کے پولیٹیکل اپوننٹ ہیں، ان کو بھی ٹاسک ملا ہوا ہے کہ آپ کرش کر دیں تحریک انصاف کو، کسی چیز میں تحریک انصاف ملوث تھی ہمارے پاس۔ لیکن نہیں افتخار درانی صاحب، اگر آپ ان جماعتوں پہ انہی الزامات کو دہرائیں گے کہ اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا، تو آج آپ کی جماعت کے لیے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو 9 مئی کا حملہ ہوا تھا وہ زمان پارک کے اندر اس کی پلاننگ ہوئی تھی، تو یہ باتیں تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ irrelevant ہو جاتی ہیں۔ نہیں ریلیونٹ نہیں ہوتی، یہ بہت ریلیونٹ ہے۔ دیکھیں،
ڈان لیکس اور میمو گیٹ کیا چیز تھے؟ ڈان لیک اور میمو گیٹ فوج کے خلاف ایک منظم سازش تھی. جب ان کو ہٹایا گیا، باپ کو اس کے ہٹایا گیا، مریم نواز کی جو نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا، تو یہ دونوں کیا کر رہے تھے؟ یہ مودی سے وہاں پہ ولیمے کے لیے گئے تھے، جنرل کے ساتھ یہ ساڑیاں بانٹ رہے تھے؟ نہیں، یہ منظم سازش کا حصہ ہے. 9 مہینے ایک منظم سازش ہے. آج رانا صاحب سے ایک جرنلسٹ سے پوچھا، مجھے نہیں پتا وہ کیا نام ہے، انہوں نے سارے ٹیئرز آف سیکورٹی پوچھے ان سے فوجیوں کا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ رول تھا انٹیریئر منسٹری کا کہ آپ کے پاس یہ فورس موجود تھی، پولیس اور رینجر، تو کیوں نہیں روکا گیا؟ تو انہوں نے کہا جی میرے پے اسکیل سے اوپر کی بات ہے اور میں تو یہ بات نہیں کر سکتا، میں تو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ لوگ ہیں جو شامل ہیں. دیکھیں یہ ہمارے پولیٹیکل رائیولز ہیں. اس وقت جو ماحول ہے، عمران خان بہت پاپولر ہے، آپ نے جیو فینسنگ کر کے جو لوگ وہاں سے گزر رہے تھے آپ نے ان کو بھی پکڑ لیا کہ یہ بھی لوگ وہاں پہ موجود ہیں. لیکن مجھے یہ بتا چلیں ذرا مجھے ٹھیک ہے، مجھے آگے بڑھنے دیں ڈاکٹر صاحب، مجھے آگے بڑھنے دیں، مجھے ڈاکٹر صاحب آگے بڑھنے دیں. میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گی، آپ اس میں بھی ضرور تفصیل سے بات کیجیے گا. دانیال چودھری صاحب ذرا مجھے ایک چیز سمجھا دیں، آپ تو خود وکیل ہیں. جو حاضر سروس ججز کا کوئی جوڈیشل کمیشن بنتا ہے، یہ صوابدیدی استحقاق ہے یا صوابدیدی حق ہے چیف جسٹس کا، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور تمام جو لائر کمیونٹی ہے ڈیفینیٹلی جو لا ایکسپرٹس ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں. اس کے باوجود یہ جانتے بوجھتے گورنمنٹ نے ایسا فیصلہ یا ایسا اقدام کیوں اٹھایا جو آج اسٹرائک ڈاؤن ہوا اور اس کمیشن کو جو آڈیو لیک کی تحقیقات کر رہا تھا اس کو کام کرنے سے روکا، اور اس پہ ریمارکس بھی سامنے آئے کہ سپریم کورٹ کے خلاف سازش ہے، اس کو ڈیوائڈ کرنے کی سازش ہے، یہ ساری چیزیں، اس کا ایک طریقہ کار وضع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کی جو پاور ہیں وہ آئین سے آتی ہیں اور جو اس کی سپریم کورٹ کی جو لامحدود پاورز ہیں وہ بیسکلی پارلیمنٹری ساورنٹی سے آتی ہیں. پارلیمنٹ سے ہی سارے ادارے اپنی پاورز ڈرائیو کرتے ہیں. اگر کوئی چیز جو ہے پارلیمنٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ اگر کوئی چیز جو ہے ان کو لگتا ہے غلط ہو رہی ہے اور غلط اٹھائی جا رہی ہے اور غلط ان کے بارے میں پروپیگنڈا یا کسی چیز کی بات کر رہی ہے تو وہ یہ ریکمنڈیشن دے سکتی ہے. وہ خود انکوائری نہیں کر رہی، وہ کیا کہہ رہی ہے کہ آپ یہ ایک ججز کا بینچ بنے جو اس کو سنیں، جو اس کو دیکھیں اور وہ اس کا فیصلہ کریں. ہاں جس بندوں کے حق جو بندے اس میں انوالوڈ ہیں وہ اس کا حصہ نہ بنے، کیونکہ پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بائس اور ایک پرسپشن جو ہے کمیشن فارم کر دیا، اس کے سربراہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بنا دیا، اور پھر دوسری بات یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے ایک سیکنڈ آ گیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کوئی ممبر پارلیمنٹ ہے؟ وہ ایک جج ہیں، سٹنگ سپریم کورٹ کے جج ہیں، اور آپ نے ایک کمیشن بنایا ججز کا. بات یہ نہیں ہے کہ اس کو بنایا، بات یہ ہے کہ ایک پریزیڈنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ حاضر سروس جج کا جو کمیشن جوڈیشل کمیشن ہوتا ہے وہ چیف جسٹس کی صوابدید ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر ججز کو لے کر آپ کی کوئی ریزرویشنز تھی بھی تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل لیٹ می کلیریفائی دس ٹو یو. اچھا ایک منٹ دیا، آپ نے سوال پوچھا مجھے جواب دینے تھا. لیٹ می کلیریفائی دس ٹو یو. دیکھیں یہ ایک پریسیڈنٹ ہے، یہ رول اور لاز نہیں ہے، یہ ایک طور اور طریقہ چلتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ قانون میں کہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ صرف وہی بنائے گا. پارلیمنٹ کے پاس لامحدود پاور ہے اور دے ہیو دا پاور کہ وہ ایسی چیزیں جہاں ان کو سمیل یا کوئی چیز آ رہی ہے تو پارلیمنٹ انہی ججز کی ایک کمیٹی بنا کے یا ان کو ڈائریکٹ کر سکتی ہے کہ آپ اس کے اوپر اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کے خود انکوائری کریں، اور ان کو ریکویسٹ بھی کر سکتی ہے اور ایک بنا بھی سکتی ہے. ہاں اب جو سپریم کورٹ نے اس کو، اور وہی ججز جو اس میں ان میں سے ایک ججز جو جن کا نام لیا گیا تھا، یا اچھا تو تب لگتا کہ اس میں وہ اس کا حصہ نہ بنتے، کہ اس میل آف آئی ڈی کیونکہ جب آپ کی پہلے ہوئی ہوئی ہے، آپ کا ایشو ہے، تو آپ اس کا حصہ نہ بنتے. ایک آپ الگ بینچ بنتا جو ڈیسائیڈ کرتا، یا ایک الگ 5 رکنی بینچ بنتا جس میں چیف جسٹس صاحب اس کا حصہ نہ بنتے. تو آئی تھنک اس کا ڈیسیجن جو ہوتا وہ ایک اور آئینی بحران کھڑا نہ کرتا اور ایک بہتر طریقے سے چیزیں معاملات حل ہو سکتے ہیں. تو سائرہ بانو کو بھی ویلکم کروں گی.
بات یہ ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہوتا ہے. اس پہ آپ لوگوں نے بڑا جھگڑا ڈالا تھا. یہ بھی کوئی قانون نہیں ہے, یہ بھی ایک روایت ہے. تو یہ میٹھا میٹھا ہپا ہپا کڑوا کڑوا تھو تھو, اس سے باہر نکلیں. بریک لیتی ہوں, بریک سے واپس آتی ہوں. سائرہ بانو صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, ان سے بات کرتے ہیں. جنازے پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سائرہ بانو صاحبہ کی طرف میں جاتی ہوں. سائرہ بانو صاحبہ, مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آڈیو لیکس کے ذرا کمیشن پہ ہم بات کر لیں, جس کو آج کام کرنے سے بھی روک دیا اور معطل بھی سو فار کر دیا, نوٹیفیکیشن ہی معطل کر دیا اس کی فارمیشن کا. اب ایک چیز ہے جو مجھے آپ سے جاننی ہے, آڈیو لیکس آتی ہیں, منظر عام پہ آتی ہیں, کہاں سے آتی ہیں, کس نے بنائی, کون منظر عام پر لے کر آیا, کچھ نہیں پتا. لیکن ٹی او آرز کیا ہیں کہ اس میں جو اس کا جو کنٹینٹ ہے وہ صحیح ہے یا وہ غلط ہے, یا جو اس کے اوپر تحقیقات کی جائے. لیکن اس میں یہ چیز کیوں مسنگ ہے, جو کہ غیر قانونی چیز ہے. اٹس سیلف وہ غیر قانونی ہے کہ کسی کی آپ آڈیو ٹیپ کر رہے ہیں یا ویڈیو بنا رہے ہیں, اور اس کے بعد اس پہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ یہ بھی پتہ چلائیں کہ یہ آئی کہاں سے, یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ کیسے آ رہی ہے, یہ کون کس کو واٹس ایپ کر رہا ہے. لیکن یہ نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ سچ ہے یا غلط ہے. تو یہ روایت ٹھیک ہے, یہ آپ کو لگتا ہے پوری روایت ہونی چاہیے, اور جو آج سپریم کورٹ نے اس کا جو کمیشن ہے اس کو کام کرنے سے بھی روک دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ چیف جسٹس کی صوابدید ہے, اس میں دخل اندازی ہے یہ حکومت کی. السلام علیکم. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میں تو بہت دنوں سے اپنے کچھ سوالوں کے جواب تلاش کر رہی ہوں, جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پہلے تو مجھے یہ بتایا جائے کہ میں ایک شہری بن کے پوچھ رہی ہوں کہ یہ آڈیو ریکارڈ کرنا خفیہ, یہ کیا ہمارے آئین, قانون, شریعت اس کے منافی ہے یا نہیں ہے, غیر اخلاقی, غیر قانونی ہے یا نہیں ہے, اس مسئلے پہ کوئی نہیں جا رہا. لیکن جیسے آپ نے بولا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے, یا اس کی ہے یا اس کی نہیں ہے, اس کے لیے کمیشن بن گیا. ویسے تو اس وقت الحمدللہ ہم پوری دنیا میں مذاق ہی بنے ہوئے, یہ ایک چھوٹا سا مذاق انہوں نے اور کر لیا. اور باقی یہ کہ چیف جسٹس صاحب کی صوابدید ہی ہونی چاہیے. مطلب پارلیمان اٹھ کے بتا رہی ہے کہ ہمیں یہ والا جج چاہیے, یہ والا جج چاہیے. اور مطلب میں کہتی ہوں کہ یہ تو بننا ہی نہیں چاہیے. پہلے صرف یہ بتائیں کہ یہ آڈیو لیک, اس کی تحقیق کریں کہ یہ کون ہے جو آڈیو اور ویڈیو مجھے بتائیں. اللہ پاک کی خوبی ہے کہ یا ستار ہو کہ پردہ ڈالنے والا, ستار الایوب ہو, ایوب ایبو پہ پردہ ڈالنے والا. مطلب یہ کوئی یہ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں؟ کسی کی بھی پرائیویٹ, وہ اچھا ہے برا ہے, اس کی ویڈیوز آ رہی ہیں, اس کی آڈیوز آ رہی ہیں, گھر والوں کی آڈیوز لیک کی جا رہی ہیں. میں اپنی فرینڈ سے بات کرتی ہوں, 100 دفعہ میں بات کرتی ہوں, ظاہر منہ سے کچھ ایسی بات بھی نکل جاتی ہے. یہ کون سی بات ہو گئی؟ یہ تو پھر سلام ہے پھر یہ فلسطین اور انڈیا کو کہ انہوں نے کشمیری حریت پسند رہنماؤں کی ویڈیوز یا آڈیوز نہیں نکالی. مطلب یہ یہیں پر ہی ہے. مطلب کیا بولیں کہ دھندا ہے پر گندا ہے یہ. اور یہ جج صاحب یہ حکومت ان کو بولے. میں تو کہہ رہی ہوں کہ بھائی کل میں نے بولا تھا یہ ساری پارٹیز ختم کریں, ایک بادشاہ بٹھا دیں تاکہ صبح صبح ہم اس کو سلام کرنے پہنچا کریں, ان کے دربار میں بیٹھا کریں. اور باقی یہ جب یہ پی ڈی ایم نہیں سارے وہ کرنے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ذرا سائرہ بانو صاحبہ رکیے گا, سائرہ بانو صاحبہ ذرا رکیے گا. معذرت کے ساتھ میرے ساتھ لطیف کوسہ صاحب موجود ہیں, ان سے ذرا ان کی قانونی رائے لے لیں. اور جو آڈیوز اور ویڈیوز اور یہ ساری چیزیں آپ بات کری ہیں اس میں ڈاکٹر افتخار درانی صاحب سے بھی بات کروں گی, کیونکہ ویری انفارچونیٹلی اینڈ ڈیفینیٹلی ہائیلی کنڈیمیبل, ان کے حوالے سے بھی ایک وہ بھی ایک نئے وکٹم بن گئے. پتہ نہیں کس معاشرے میں رہ رہے ہیں, کس جگہ پر ہم جا رہے ہیں, اس پہ ان کی ذرا رائے لوں گی. لیکن لطیف کوسہ صاحب السلام علیکم. لطیف کوسہ جی, آواز آ رہی ہے لطیف کوسہ صاحب؟ جی آ رہی ہے. اچھا لطیف کوسہ صاحب, یہ سپریم کورٹ نے جو آڈیو لیکس کمیشن ہے اس کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ چیف جسٹس کی صوابدید ہے اور یہ حکومت کی جو ہے وہ دخل اندازی کی کوشش ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیوائڈ کی کوشش ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا اور حکومتی حلقوں کا اسپیشلی کہنا یہ ہے کہ یہ کوئی قانون نہیں ہے, یہ کوئی آئین یا قانون نہیں ہے, یہ ایک پریزیڈنٹ سیٹ ہے, لیکن یہ پارلیمنٹ پہ ہے کہ وہ تشکیل دے سکے. کس حد تک یہ آرگیومنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کا درست ہے, اور جو سپریم کورٹ کا آج کا جو فیصلہ ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ حکومت تو ماشاءاللہ نہ آئین کو ماننے کو تیار ہے, نہ یہ عدالتی فیصلوں کو یا سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو ان کے فیصلوں کو ماننے کو تیار ہے. تو اس کی حکومت کی تو بات چھوڑ لیں, لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو آج سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے
میں سمجھتا ہوں، اور میں نے تو پہلے 2 دن کہہ دیا تھا کہ بالکل غیر آئینی ہے، اور جب بھی سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا تو یہ معطل ہو جائے گا، یہ سسٹین نہیں کر سکتی یہ کمیشن. دیکھیں جہاں تک کمیشن آف انکوائریز ایکٹ ہے، پہلے 1956 کا ہوتا تھا، اب 2017 کا ہے. اس کے دفعہ 3 میں یقیناً وفاقی حکومت کو کمیشن بنانے کا اختیار ہے، لیکن اگر کمیشن کسی سیلاب کی بے ضابطیوں میں، کسی جو ہے طوفان کی، کسی اور کلیمٹی کی یا کوئی اور ایشو پر ہوتا ہے تو بھلے 100 ایگزیکٹو کے جو ہے کمیشن بناتے رہیں، اس پہ کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن جب آپ 2 چیزیں ہیں، ایک تو آپ عدالت کے کسی سپیریئر کورٹ کے جج کی کانڈکٹ کو ماں سوا آرٹیکل 209 کے کسی اور فورم میں نہ ڈسکس کر سکتے ہیں، نہ اس پر آپ جو ہے کوئی فیصلہ دے سکتے ہیں، تو یہ تو آئین ہی کی خلاف ورزی ہے. محترم جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، محترم قاضی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خود اپنے خلاف جو ریفرنس تھی جو محترم عمران خان صاحب کی حکومت نے موو کی تھی، اور اس وقت آپ کو بھی پتا ہے کن مقتدر حلقوں نے ان سے ناراض ہو کے ان کے خلاف یہ جی اور ناراضگی کی کیا وجوہات تھی یہ بھی پتا ہے، یہ سب کو پتا ہے. تو وہ بھی محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سپریم کورٹ کے آرٹیکل 184(3) میں چیلنج کی تھی سپریم کورٹ میں براہ راست، اور سپریم کورٹ نے اگرچہ ریویو میں جا کے انہوں نے 6-4 کے فیصلے سے پہلے ان کے خلاف فیصلہ آیا، بعد میں 6-4 کی نظر ثانی میں جو ہے 10 رکنی بینچ نے اس کو کل عدم قرار دے دیا. تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کمیشن کی اپوائنٹمنٹ یا اس کو نہیں ہو سکتا. جہاں تک تعلق ہے ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ ججز کو جوڈیشل کمیشن کا لفظ آتا ہے تو پھر آپ کو لازم ہے، آپ تو پریکٹس کر رہے ہیں نا، پریسیڈنٹس کر رہے ہیں، روایات کر رہے ہیں، نہیں، یہ آئینی تقاضا ہے اس لیے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے متصادم ہوگا اگر آپ اس کے برعکس کوئی فیصلہ کریں گے. سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مناسب فورم جو تھا وہ جوڈیشل کمیشن ہی تھا، وہاں پر حکومت کو لے کے جانا چاہیے تھا کوئی صدارتی آرڈیننس؟ نہیں، سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اگر ججز کی کانڈکٹ کو ڈسکس کرنا مقصود تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ کسی جج نے مس کانڈکٹ کیا ہے، تو پھر دیکھیں نا ایک چیف جسٹس سٹنگ کے خلاف بھی کوئی ایک وہ ہے ان کی ساس کا جو بھی بنا رہے ہیں، ایک سٹنگ جج ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا ان کے خلاف، ایک فارمر چیف جسٹس کے خلاف ہے. یہ مذاق کیا ہے عدالت یہ اس نے حکومت نے. دیکھیں پہلے انہوں نے جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس کے جو ہے ویڈیوز کیسٹس اور آڈیوز جو ہے لیک کرنا شروع کی. آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا جرم ہے کسی کی پرائیویسی میں اس طرح سے مداخلت کرنا. امریکہ کی آپ کو یاد ہوگا نکسن کو امپیچ کر دیا گیا تھا اس بنا پر کہ وہ اپوزیشن میں ویڈیو ٹیپنگ کرتا تھا، آڈیو ٹیپنگ کرواتا تھا یا وہ ٹیلی فون جو ہے ٹیپس کرواتا تھا. اس کے خلاف فوجداری مقدمہ قائم ہوا، آنے والے صدر نے اس کو کالعدم کرا، اس کو ایمنیسٹی جو صدر کو اختیار ہو. ٹھیک ہے بہت شکریہ لطیف کوسی صاحب، بہت شکریہ سر. افتخار درانی صاحب، اب کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی نے اس کے خلاف پٹیشن کیوں دی، کیونکہ پی ٹی آئی سے مراد یہ وکیل آپ کے ہی تھے، عابد زبیری صاحب، شعیب شاہین صاحب وہ اس کو کر رہے تھے، سن رہے تھے، مطلب آئی مین کہ ان کے وکیل تھے. تو اس پر پی ٹی آئی کو کیا اعتراض تھا کہ یہ انکوائری ہو بھی جاتی تو؟ دیکھیں پہلی بات یہ کہ جس طرح کھوسا صاحب نے کہا کہ 8 GB کا ڈیٹا جو تھا وہ چوری ہوا پرائم منسٹر ہاؤس سے، اگر آپ کو یاد ہو. ابھی ہمیں نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا وہ کس نے چوری کیا تھا، کیسے آیا، وہ ہیک کیسے ہوا، یا سسٹم ہیکڈ ہے یا کیا ہے، کیونکہ ایک بہت بڑی پرائیویسی ہے نا اس کی ایک. اچھا وہ آپ کو بات کرنے بھی نہیں دے، کوئی بات نہیں کرنے دے گا اس کے اوپر کہ کہاں پہ پلفرج ہے، کون آپ کا بیک اینڈ ڈیٹا چوری کر رہا ہے، کون آپ کا فرنٹ اینڈ ڈیٹا چوری کر رہا ہے. اچھا ابھی میرے پاس یا آپ کے پاس یا ہمارے جو پینلسٹ ہیں ان کے پاس تو یہ کیپیسٹی نہیں ہے نہ جو ہے وہ اس کی آڈیو ویڈیو کی ریکارڈ کرنے کے لیے. یہ کیپیسٹی تو اداروں کے پاس ہے. ابھی آپ جو کمیشن فارم کر رہے ہیں وہ آپ وکٹم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، جن کی خدا نہ خاصہ کوئی ویڈیو ہے، آڈیو ہے، ان کو لے کے جائیں گے کہ یہ درست ہے کہ نہیں ہے. لیکن کس نے وہ اتھارٹی دی کہ یہ کام کرنے کے لیے، وہ چاہے ڈی فیک ہے یا اوریجنل ہے یا وہ فیک ہے، تینوں کیٹیگریز کو ڈٹرمن کون کرے گا؟
اس کی زندگی تو برباد ہوگی جس کے لیے آپ نے کیا. جس چیز کو آپ نے ٹارگیٹ کیا وہ چلا گیا, نہ کوئی ڈٹرمن کر سکتا ہے نہ کوئی کیچ کر سکتا ہے, کیونکہ کوئی لا کوئی نہیں ہے. اچھا وہ تو اس کمیشن میں ہے ہی نہیں ہے جن کے پاس یہ اتھارٹی ہے. ابھی مجھے بتائیں کہ افتخار درانی ہے, نادیہ کے پاس تو کیپیسٹی نہیں ہے. مجھے آپ روز بلا لیا کریں کمیشن میں اور بتایا کریں کہ جی آپ کی آڈیو ٹھیک ہے اور آپ کی ویڈیو غلط ہے. وہ سینس نہیں بن رہا اس میں. یہ بیسیکلی پرپس کیا ہے, دیکھیں ان کا پرپس لنڈن پلان کا یہ ہے کہ جی آپ کسی صورت میں عمران خان کو کرش کر لیں. اس کرش میں کریکٹر اسیسینیشن بھی ہے, ان کے بندے چڑوانا اچھا بھی لنڈن ہے. پلان پہ اور بعد میں بات کرتی ہوں. افتخار درانی صاحب لنڈن پلان پہ بعد میں بات کرتی ہوں, پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو بھی کہیں سے کوئی پریس کانفرنس کرنے کی بات ہو رہی ہے, اور آپ کب پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں؟ جو آج کل ایک چل رہا ہے یہ کے بعد دیگر پریس کانفرنسز, اور خان صاحب کو چھوڑ رہے ہیں, تحریک کو چھوڑ رہے ہیں, سیاست کو چھوڑ رہے ہیں, بچے اور فیملی یاد آ رہے ہیں. دیکھیں نادیہ, میرے اوپر جتنے مرضی یہ ذاتی حملے کر لیں, جس طرح بھی یہ حملے کرنا چاہتے ہیں کر لیں, میں عمران خان کے ساتھ تھا, ہوں, رہوں گا. اس کے لیے جو بھی مجھے کاسٹ دینی پڑے. یہ چھوٹی کاسٹ ہے نا کہ آپ کو جو ہے ڈیفیم کر دیا جائے یا آپ کے اوپر جو ہے کیچڑ اچھالا جائے, وہ ایک اینگل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ حق سچ پہ کھڑا ہے, وہ جسٹ کاز پہ ہے, اس کو امید ہے پاکستان کی, اور وہ بہتری کی طرف لے کے جائے گا پاکستان کو. یہ جو مرضی کرتے رہے کہتے رہے. دیکھیں ہر ایک بندے کی کیپیسٹی ہے, میری اپنی میں اس لیے کیپیسٹی یہ ہے. پوچھ رہی ہوں, میں لیٹ می آنیسٹ اینڈ بی بولڈ لٹل بٹ. آپ کی بھی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی, اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ ون لائنر. دیکھیں میں اس کو جتنا کامنٹ کروں گا میڈیا اس کو اتنا اچھالے گا. سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کامنٹ آن اٹ, بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو سے کہ یوزنگ ٹیکنالوجی اینڈ ڈی فریمنگ جو ہے کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح میں ڈر جاؤں گا, اللہ کرے کہ آپ روزانہ 3, 6, 9, 12 کے شو چلایا کریں میرے اوپر, اور میں عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے, اگر اس طرح مجھے چھڑوانا ہے ٹھیک ہے, بریک لیتی ہوں, کوشش کر کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے, یہ افتخار درانی صاحب کا ایک میسج ہے. بریک لے لیتی ہوں, بریک سے واپس آتی ہوں. کیا سوچے بیٹھی ہے حکومت؟ -1 کرنا ہے, جماعت پہ پابندی لگانی ہے, نااہل قرار دینا ہے, جیل میں ڈالنا ہے, بہت سارے آپشنز ہیں, لیکن کس آپشنز کو کنسیڈر سیریسلی کے ساتھ کیا جا رہا ہے یا سیریسنس کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ واپس آتے ہیں تو بیرسٹر دانیال چودھری صاحب سے جانیں گے. جنازے پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کون سا الزام ہے جو اس وقت عمران خان صاحب پہ نہیں لگا؟ توہین مذہب, دہشت گردی, بغاوت, مالی کرپشن, بدکرداری, غداری, سنگین الزامات, اور آج ان کی دماغی حالت کو بھی مشکوک قرار دے دیا. دانیال چودھری صاحب کچھ رہ تو نہیں کیا؟ کیا سوچا ہے؟ کیا کرنا کیا ہے؟ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں حکومت تو کچھ نہیں کرنا چاہ رہی, لیکن جہاں تک 9 مئی کے, دیکھیں ان تمام اقدامات جو ہیں یہ 9 مئی اور اس کے بعد جو حملہ آور ہیں, جو لوگ اس میں انوالو رہے ہیں ان کو سزا ملے گی. وہاں سے اب یہ شروع ہوتا ہے. سب کے اسکیلیٹنز ہیں کہیں نہ کہیں زندگی میں, اور اللہ تعالیٰ مطلب یہ آئی تھنک یہ تو بڑی ڈسگسٹنگ پالیٹکس ہے کہ ایسی گندی جھوٹی حرکتیں, باتیں, چیزیں کرنا جو ذاتیات کے اوپر ہوتی ہیں. دس از ڈسگسٹنگ. مطلب آئی کنڈیم اٹ ایٹ آل فورمز ایٹ ایوری پلیس ان اینی کنٹری ان دا ورلڈ. اور جہاں تک ہماری پولیٹیکل وہ ہے تو ہم سیاسی طور پر ان سے لڑیں گے. یہ جھوٹے ہیں, انہوں نے پاکستان کو تباہ کیا ہے, معیشت تباہ کی ہے, اس ملک کو آج اس نتیجے پہ انہوں نے پہنچایا ہے, اور سیاسی طریقے سے ان کے دیں گے. آج جو جلاؤ گہراؤ ان ملک میں کیا جا رہا ہے اور جو ہوا وہ اس کی ٹریننگ, اس کو انسائٹ کرنا, اس کی پلاننگ عمران خان اور ان کی لیڈرز کرتے رہے ہیں. اس کو ہم کل بھی کنڈیم کر رہے تھے, آج بھی کریں گے اور ہر آنے والے دن میں کریں گے. اور یہ کہتے رہیں گے کہ ان کی جماعت نے ایک پوری نسل کو تباہ کر دیا ہے, جس کو گالی, بری زبان, برا باتیں کرنا سکھائی ہیں, چھوٹے بڑے کی تمیز ختم کر دی ہے, اور اس کو کنڈیم کریں گے. لیکن اسی سانس میں نادیہ ہم یہ بھی کہیں گے, کیونکہ دیکھیں معاملہ جو ہے نا وہ تو 9 مئی تو ایک ایسا واقعہ ہے, اور یا 9 مئی کے جو بھی اس جلاؤ گراؤ توڑ پھوڑ کے جو بھی ذمہ دار ہے ان کو تو قرار واقعی سزا مل چاہیے. لیکن ٹرانسپیرنسی جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا, اس پہ ایک کوسچن مارک ہوگا جو حالات ہیں. ذرا ڈیٹیلز ہم شیئر کریں گے. لیکن سائرہ بانو صاحبہ, کیا معاملہ صرف 9 مئی تک ہی محدود ہے؟ اس سے پہلے جو الزامات عمران خان صاحب پہ لگائے گا, آپ کو لگتا ہے کہ پوری یہ ایک اور ہے کہ جی عمران خان صاحب کو مائنس کیا جائے, یا آپ کو لگتا ہے ان کو مائنس کر کے جماعت چلے گی؟ ایک فارورڈ گروپ بننے کی اطلاعات بھی ہیں, نئی جماعتیں بھی منظر عام پر آنے کی اطلاعات ہیں. کیا خبریں آپ کے پاس, کس طرح آگے بڑھے گا یہ معاملات؟ پی ٹی آئی کا کیا فیوچر ہوگا؟ PDM کو مبارک ہو, نئے محب وطن پاکستانی بنے ہیں, اور بنتا ہے ان کا بننا. کیا
کیا سہاگن وہی جو پیا من بھائے. باقی اگر آپ نے انہوں نے ابھی کہا کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں، 9 مئی کا واقعہ ثانیہ ہے. اب تو اتنا بول چکی ہوں کہ اب تو میں لگ رہا ہے جیسے کوئی رٹا رٹایا فکرہ بول رہی ہوں. جو بولنا تھا بول دیا. تو 9 مئی سے آج 26 ہے، 17 دن بعد یہ روتے ہوئے پریس کانفرنس کیوں کر رہے ہیں؟ اگر رونا تھا، اتنا دل میں دکھ تھا تو وہ تو 10ویں دن ہی کر دینا تھا نا، کہ 12 دن جیل کی صحبتیں کاٹنے کے بعد آ کے رو رہے ہیں، اپنے کلام بھی نہیں پڑھ تو رہے پھر ہیں. پریس کانفرنس کے بعد وہ گھر کیوں جا رہے ہیں؟ ان کے میں گناہ یہی کیسے پوچھنا- معاف ہو رہے ہیں پریس کانفرنس جو کے بعد؟ بیچارے کارکن، جو غریب ماں باپ کے بچے، جو یتیم اور مسکین بچے وہ پھنسے ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے. غریب کا بچہ پھنستا ہے. مطلب یہ نواب زادے جو 10 دن کی سختیاں نہیں سہ سکے، اے سی میں رہنے والے، کافی بینز کی کافی پینے والے، یہ 10 دن بعد آ کے کسی کو اپنی ماں یاد آ رہی ہے، کسی کو اپنے بچے یاد آ رہے ہیں. آج وہ سیف اللہ نیازی جس نے پارٹی کا بیڑا غرق کیا، اس کو اپنی صحت یاد آ گئی. اور ابرار الحق کو اور چوپو گنے آپ لوگوں میں یہ نفرتیں اور اس قسم کی چیزیں پھیلا رہے ہیں. آج وہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے ان کاموں کو کرنا ہے. تو میرا تو ریاست سے سوال ہے کہ بھائی یہ کیا دودھ کے دھلے ہو گئے؟ جو کانفرنس کر کے سب سے بڑی الارمنگ سچویشن یہ ہے کہ وہ پارٹی نہیں، وہ سیاست بھی چھوڑ رہے ہیں. پھر وہ سیاست میں ماجے ساجے رہ جائیں گے. باقی یہ کہ وہ گھر کیوں جا رہے ہیں، اور وہ جو غریب کے بچے جیلوں میں میں ذرا ہیں اس جن کا کے کوئی اوپر جواب لے لوں. ATC کا وہ ہے، وہ ان کوئی کو جواب کیوں بیرسٹر دانیال سے لے لوں. کس نے دانیال پوچھا صاحب ہم؟ یہ نادیہ نے بڑی اچھی بات کی ہے. نادیہ انہوں نے ان کے یہ پریس کانفرنس کر کے آنسوؤں کے ساتھ گناہ کیسے دھل رہے ہیں؟ نادیہ ان کے کچھ سوالات بڑے ویلڈ ہیں، اور وہ سب سے بڑا ویلڈ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اکساتے رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو انسائٹ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ابرار الحق سمیت یہ وہ لوگ ہیں جو کرتے رہے ہیں. یہ چھوٹ نہیں رہے نادیہ، یہ چھوٹ نہیں رہے. خالی اگر ان کو ٹیمپرری ریلیف ملی ہے، ٹیمپرری ریلیف ملا ہے کہ ایم پی او کے تحت ان کو اریسٹ نہیں کر رہے، لیکن ان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ چلیں گے، وہ اسی طرح چل رہے ہیں. یہ غداری کے کیسز میں ان کو سزائیں بھی ہوں گی، اور یہ آپ کو سامنے آئے گا جو بندہ اپنے ملک کی اپنی افواج کے انسٹیٹیوشنز کے اوپر حملے کرتے رہے، اس میں انوالو رہے ہیں، ان کو یہ they will all be accountable for it. یار دانیال چودھری صاحب معذرت کے ساتھ اب عدالتوں میں قہقہے لگ رہے ہیں اس بات پہ. ججز صاحبان اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بھی پریس کانفرنس نہیں کیا، آپ ضمانتیں لینے کے آ رہے ہیں، پریس کانفرنس کریں گھر جائیں. نہیں دیکھیں بات سنیں نادیہ، اگر یہ بڑی کلیئر بات ہے کہ ان کو ہاں ایم پی او کے تحت، کیونکہ ابھی ایز آف رائٹ ناؤ ایم پی او کے تحت جو جن کے اوپر مقدمات ہیں دے ول بی آؤٹ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں اور جو اکسانے کی چیزیں کرتے رہے اس کو چھوڑا جائے گا. جو اکسانے کے لیے کام اور چیزیں کرتے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے شیریں مزاری صاحبہ کو 4 دفعہ گرفتار کیا، جب 5ویں دفعہ پریس کانفرنس وہ کی 4 کی جگہ 10 دفعہ گئی ہیں. گرفتار کریں گے. لیکن دیکھیں جو انہوں نے ابھی تک پہلی چیز کیا ہے، جن کو ایم پی او کے تحت روکا ہوا تھا وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے. اور جہاں تک ان کی جماعت کی بات ہے، دیکھیں یار ہم نے 4 سال 3 سال جیل کاٹے ہیں، میرے والد نے 3 سال کاٹے ہیں. میں آلوں کو جانتا ہوں یہ پہلی ریت کی دیوار ہم نے دیکھی ہے کہ جو 4 گھنٹے رہ کے، میں نے تو ایسے لوگ ہی نہیں دیکھے کہ 4 گھنٹے کے بعد ان کا رونا دھونا ختم نہیں ہو رہا، اور ایسے بھاگنے کے جس طرح پتہ نہیں کیا تھا. یہ اسی طرح شامل ہوئے تھے اور اسی طرح بھاگ رہے ہیں. یہ پریس کانفرنس ہے، یہ اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو پھر گرفتار کر لیا جائے گا. لیکن پریس کانفرنس کے بغیر کسی کو گھر جانا نصیب ہوا ہے؟ ہاں مطلب یہ کیا ہے؟ اب تو سنا ہے کہ ڈیالہ جیل کے باہر ٹیکسیز کھڑی ہیں جو وہ بول رہی ہیں کہ پریس کلب پریس کلب پریس کلب، ایسے سنا ہے. تو مجھے بتائیں نا، ابھی دانیال چودھری صاحب بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی کہا کہ اس نے ایسا کلچر فروغ دیا. اللہ پلیز آپ بہت اچھے ہیں، تھوڑا سچ بولا کریں. اپنے لوگوں کی زبانیں دیکھی ہیں، اپنے وزیر تعلیم کی دیکھی ہے جس کی ویڈیوز آ رہی ہیں، طلال چودھری کی زبان دیکھی ہے، اس کی تو زبان ہی گدی سے کھینچ لینی چاہیے. عطا تارڑ کے اشعارے یاد ہیں؟ جو بات کیا کریں حق سچ کی کیا کریں. سارا ملبہ ایک جماعت کو نہیں تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سائرہ بانو صاحبہ، افتخار درانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے. دانیال چودھری صاحب آپ کا بھی. نادر مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.